अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बर्फ़ पिघलने लगी और अभी जो ताज़ा तरीन ख़बर है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुख्तसर टीम के साथ आज रात किसी भी वक्त इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। अब दूसरी तरफ से इंतज़ार है अमेरिका की तरफ से, और साथ ही ख़ित्ते में जो बदलती हुई सूरत हाल है, जो एक पैनिक सा क्रिएट हुआ है, ये क़ज़िया कब हल होगा, कैसे होगा, इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, क्या मुमकिना दौर होगा दूसरे मुज़ाकरात का, और इसके पाकिस्तान जो होस्ट कर रहा है इसको, जो मीडिएटर है पाकिस्तान, उसको लेकर हिंदुस्तान के हलकों में बहुत ज़्यादा एक खिफ़त सी और एक चहमगोइयाँ सी जारी हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो भारत के अंदर जो ट्रंप की स्टेटमेंट है ताज़ा तरीन, उन्होंने कहा ये जहन्नुम का गड़ा है, उसको लेके बहुत ज़्यादा अपोजिशन ने वबाल मचाया हुआ है। दूसरी तरफ उनके वज़ीर दिफ़ा अब्दोज़ में जर्मनी में वहाँ पे जाने लगे तो कदम लड़खड़ा गए। उन्होंने कहा मैं खौफ की कैफियत में हूँ। तो बुनियानो मरसूस के बाद लगता है कि खौफ दिमाग तक चढ़ गया है हिंदुस्तानी लीडरशिप के, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेशन कर रहे हैं। और साथ ही बुनियानो मरसूस मार्के हक़ की पहली सालगिरह जो है वो बड़ी धूमधाम से पाकिस्तान मनाने जा रहा है, जो हमने अपने से 7 गुना ज़्यादा दुश्मन पे बरतरी हासिल की थी। इन्हीं सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इंटरनेशनल अफेयर्स को बड़ा डीपली इंसाइटफुल देखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे मंदूब भी रहे, एम्बेसडर भी रहे, और बैनुल-अक़वामी उमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मेरी मुराद मुनीर अकरम साहब। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताएं को बर्फ़ पिघलने के चांसेस हैं? ईरानी डेलीगेशन, उनके फॉरेन मिनिस्टर, अभी स्टेटमेंट आया है, मुख्तसर वफ़द के साथ इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इस सारे ब्रेक थ्रू को? जी, मेरे ख्याल में इसे अब तक शायद ब्रेक थ्रू नहीं कह सकते, पर ये एक अच्छा सिग्नल है कि ईरानी तरफ से भी वो पाकिस्तान से रब्ता रखना चाहते हैं, और जो हमारी कोशिशें हैं मुआहदा करवाने की, मज़ाकरात वापस जारी करने की, उसकी यही नज़र आता है कि वो हिमायत करते हैं और पाकिस्तान की पोजीशन को वो समझते हैं, और पाकिस्तान पे जो एतमाद है वो जारी है। तो ये पॉजिटिव सिग्नल है। अब देखते हैं कि उनकी अगर ये दौरा होता है तो उसका क्या नतीजा निकलता है, वो देखने के लिए हमें अभी देखना है क्या होता है इसमें। आपके ख्याल में क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट का? ये देखें, मेरे ख्याल में जो फ्रेमवर्क है वो तो नज़र आता है सबको। पहली चीज़ तो ये जो मुश्किलात खड़ी हो गई हैं मुज़ाकरात की, जिसको रोक दिया है, मुज़ाकरात को रोक दिया है जिसने, वो ये जो ब्लॉकेड का मसला है और जो हरमुज़ बंद है, ये दो मसले हैं। इसके ऊपर कोई अगर समझौता हो जाए तो फिर जो अहम सवाल हैं, जो कोर इशूज़ जिसके ऊपर पहले भी मुज़ाकरात हुए थे इस्लामाबाद में, वहाँ जारी होनी चाहिए। उसमें वो न्यूक्लियर इशू है, सैंक्शंस की इशू है, और कुछ जो खित्ते की जो सिक्योरिटी है उसके बारे में इश्यूज़ हैं। तो उसके ऊपर फिर मुज़ाकरात जारी हो जाएं और कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव मुआहदा की तरफ हम चल सकें। अच्छा, ये बताएं, इस दौरान नेतन्याहू और इज़राइल बाज नहीं आया। गुज़श्ता दिनों भी हमने देखा लेबनान पे बड़ी शहादतें हुई, फ़ीमेल जर्नलिस्ट एमल को भी शहीद किया गया, गज़ा में भी यही सूरत हाल है। तो इसराइल जो है वो अपनी हरकतों से, ऊँचे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं कि इस मायदे की ताख़ीर में भी कहीं ना कहीं नेतन्याहू का प्रेशर तो नहीं है डोनाल्ड ट्रंप पे? जी बिल्कुल है। इज़राइल की कोशिश तो हर वक्त रही है। पहले तो नेतन्याहू ने ही जंग शुरू करवाई, ट्रंप साहब को मनवा कर जंग शुरू करवाई। अमेरिकन इंतज़ामियात में, अमेरिकन फ़ौज में इसके ऊपर शुबा था कि ये काम नहीं करेंगे, इस किस्म का जो हमला है उससे नतीजे नहीं निकलेंगे। पर नेतन्याहू ने ट्रंप साहब को मनवा कर ये जंग शुरू की है, और उसकी कोशिशें
یہ جنگ جاری رکھنے کے لیے وہ بالکل جاری ہوں گی، اس کی کوششیں۔ لیبنان میں ابھی ٹرمپ صاحب کے کہنے پر وہ سیز فائر انہوں نے مان لیا ہے، ایکسٹینڈ کیا ہے، پر اب اس کی یہی ہوگی کوشش کہ امریکہ سے یہی سمجھایا جائے کہ جی آپ طاقت کے تحت آپ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کریں، مذاکرات کے تحت آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ کوشش اس کی جاری رہے گی۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ بڑا سخت ہے ہندوستانی لیڈرشپ کو لے کے، جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جہنم کا گڑھا ہے، یہاں پہ آتے ہیں آئی ٹی کے نام پہ اور پھر امیگریشن کے نام پہ بچے پیدا کرتے ہیں، پھر ہمارے خلاف بات کرتے ہیں۔ اتنی سخت زبان استعمال کی ہے، کیا وجہ ہو سکتی؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کی کوئی یعنی کہ ذاتی خیالات ہیں دوسرے لوگوں کے بارے میں، دوسرے ریسز کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں یہ جو ماگا موومنٹ ہے اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل یعنی وائٹ سپریمسٹ ہیں۔ تو میرے خیال ہے اس کو اس نظر سے دیکھنا ہوگا، اور اب ہندوستان سے تھوڑے ناراض بھی ہیں کیونکہ انہوں نے جو حرکت کی پچھلی مئی کی جنگ کے بارے میں ان کو کریڈٹ نہیں دیا، بہت سخت پوزیشنز ٹریڈ نیگوسیشنز میں اٹھائیں، کچھ اپنی اسٹریٹجک اٹانومی دکھا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے شاید ان کے خیالات، یہ میرے خیال میں کچھ ذاتی خیالات ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ ٹرمپ صاحب کے ذاتی خیالات ہیں۔ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کا لانگ ٹرم آبجیکٹیو یہی ہے کہ اس ہندوستان کو اسٹریٹجک پارٹنر بنا کے چین کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ہمارے بہت سارے ناظرین نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ابھی جو کرائسس چل رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اس کے لیے، اس میں مسلم ورلڈ کے لیے کچھ اپورچونیٹیز ہیں۔ پیریڈ آف ٹرمول میں آپ کے ویکنس بھی ہوتی ہیں لیکن اس کو آپ اپنی اسٹرینتھ بناتے ہیں، تو مسلمان ممالک اپنا ڈیفنس یا فورن پالیسی کوئی جوائنٹ کر لیں، ٹیریٹوریل باؤنڈریز اپنی اپنی رہیں، لا آف دا لینڈ، تو کوئی یونائٹڈ کوئی ایک ملٹری کوڈ بن جائے، اس طرح کا کیا پاسبلٹی ہے؟ یہ پاسبلٹی تو ہے، پاسبلٹی تو پچھلے 100 سال سے پاسبلٹی ہے، پر ہم نے پاسبلٹی کا فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ اس وقت بھی اگر جنگ یہ واپس جاری ہو رہی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایران پہ حملے مسلمان ملکوں سے ایران پہ حملے ہوئے ہیں، ایران کے حملے مسلمان ملکوں پہ ہوئے ہیں، خلیج کے ممالک پہ ہوئے ہیں۔ تو یہ تو میرے خیال میں بہت مشکل سوال اٹھ گئے ہیں اسلامی ملکوں کے درمیان۔ اب اس کو کس طرح سے ہم موڑ سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، وہ میرے خیال میں اس میں پاکستان، ترکی، ایجپٹ کا رول بہت اہم ہو سکتا ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ اگر واپس جاری ہوتی ہے تو اس میں جو خلیج کے ممالک ہیں وہ شامل نہ ہوں، سعودی عرب، قطر وغیرہ شامل نہ ہوں، اور یہ اس جنگ کے بعد میں کچھ معاہدہ ہو سکے پورے خطے کے لیے جس میں نہ صرف خلیج کے ممالک شامل ہوں پر ایران بھی شامل ہو، اور جو بڑی طاقتیں مسلمان ملک جو ہیں، ترکی ہے، پاکستان، ایجپٹ، یہ سب شامل ہو کر کوئی ایک نیا سیکیورٹی سٹرکچر بنا سکیں جس میں ہم آگے جا کر آپس میں ہمیں نہ لڑنا پڑے۔ اچھا یہ بتائیں، انڈیا میں چونکہ اقلیتیں تو ویسے تو 19.3% ہیں مائنورٹیز، ابھی سکھ مت، جین مت اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے جو آرٹیکل 28 کی کلاس بی میں انہوں نے امینڈمنٹ کی کہ سارے ہندو ریلیجن کو فالو کریں گے، یعنی ہندوتوا پریویلنس وہاں پہ وہ ایک آئیڈیالوجی وہ کانسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا۔ تو اظہر الدین جو ان کے سابق ٹیسٹ کپتان ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ مور دین 140 جو کلرجیز ہیں، امام ہیں مسجد کے، وہ گرفتار ہیں، انلیگل ڈیٹینشنز ہیں، کشمیر میں سچویشن ہندوستان کا جبری قبضہ۔ تو یہ مائنورٹیز، سکھوں نے بھی کل آواز اٹھائی ہے،
بھارت کے مختلف ریاستوں میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بھارت اندر سے بکھرتا ٹوٹتا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں، بھارت نے یہ جو بی جے پی اور آر ایس ایس کی حکومت ہے، 2014 سے انہوں نے یہ سربراہی کرنے ہیں ہندوستان کی، اور یہاں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ان کی پوزیشن ہے، اس اس کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے الیکشنیں جیتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی جو پوزیشن ہے، ہندوتوا پوزیشن ہے ہندوستانوں کے خلاف، دوسرے مائنورٹیز کے خلاف، یہ جو پورا ان کا ہندو بیس ہے، جو 80% لوگ ہندو ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میجورٹی کا ہمیں سپورٹ حاصل ہو سکتا ہے ان مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، پاکستان سے دشمنی کروانا، کشمیر کو دبانا، اس وجہ سے بی جے پی کو الیکشنز میں سپورٹ ملتا ہے۔ تو یہ جب تک کہ ان کی یہ سمجھ ہے کہ ان کو سپورٹ ملے گا، یہ اینٹی مسلم پالیسی، اینٹی پاکستان پالیسی سے سپورٹ ملے گا، تو یہ جاری رہے گی اپنی طرف سے۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ہندوستان پہ، ہندوستان ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا؟ میرے خیال میں ہندوستان بڑا ملک ہے، اس میں بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں، وہ کانٹرڈکشنز اوپر آئیں گی، اور اگر ان کی جو اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، اس میں کوئی ایکوالٹی نہیں آتی ہے، وہاں بلینئرز ہیں اور بیگرز بھی ہیں، اور بیگرز زیادہ ہو رہے ہیں، بلینئرز بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور بیگرز بھی ہیں، تو ان ایکوالٹی بہت ہے ہندوستان کی سوسائٹی میں۔ اس کا نتیجہ کہاں نہ کہاں ہوگا، پر آگے ٹائم لگے گا اس میں یہ امکان کرنے میں۔ تو امیجیٹلی تو میرے خیال میں یہ جو پالیسیز ہیں ان کی، وہ جاری رہیں گی، اینٹی مسلم اور اینٹی مائنورٹی۔ آخری سوال ہے آپ سے، بنیان و مرصوص کو 1 سال ہو گیا ہے، ملٹری فرنٹ پہ تو ہم نے اپنے لوہا منوایا ہے، ڈپلومیٹکلی بھی ہم بڑا اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے گلوبلی، تو آپ اپنے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے کے لیے گورننس کون سے مسائل ہیں جن کو ہم انٹرنلی بہتر کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، ہمارے انٹرنل مسئلے جو ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، اس میں میری نظر میں سب میں اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ۔ ہم نے نقصہ ڈھونڈنا ہے جس کے تحت ہماری ریپڈ ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ میرے خیال میں اس میں بہت اہمیت یہ ہے ٹیکسیشن پالیسی کیا ہوتی ہے، آپ اپنے پاؤں پر فائنینشلی کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، تو یہ بڑا کرٹیکل ہے۔ اور پھر باقی جو پالیسیز بہت ساری ہیں، انڈسٹریل پالیسی، انویسٹمنٹ پالیسی، ایڈمنسٹریشن، گورننس، کرپشن، یہ سب چیزیں ساتھ میں ہیں۔ میرے خیال میں جڑ میں تو یہ ہے کہ پہلی چیز ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کا نقصہ ہماری ایک فیئر کمپریہنسو ٹیکسیشن پالیسی ہو، جس کے تحت ہم اپنا خود کا پیسہ استعمال کریں ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے۔ بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کے وقت کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، مختلف ایشوز پہ ہم نے بات کی۔ جو آپ نے ایک بات کی یونائٹڈ مسلم امہ کی، وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اپورچونٹی ہے۔ پاکستان سائنس پالیسی پہ اگر خود کفالت پہ انحصار کرتا ہے، ہم خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی۔ ہندوتوا اور صہیونیت جو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ہم نے پہلے بھی بتایا، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ان کے قدرتی معدنی ذخائر انہی مسلمان ممالک کے اندر استعمال ہوں، آپس میں تبادلہ ہو مختلف چیزوں کا، مسلمان ممالک اپنی زمین سے، اپنے ٹیلنٹ سے خود فائدہ اٹھائیں۔ یہی نعرہ ہے تکمیل پاکستان کا۔ خلافہ علی منہاج النبوہ کے طریق کو اگر ہم اڈاپٹ کر لیں تو ہمیں بیرونی دشمن سے کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمیں اصل میں پرابلم اس وقت جتنے مسلم ممالک ہیں میرے خیال میں ان پہ اشرافیہ قابض ہے، سٹیٹس کو ہے، اور جو دیمک کی طرح کرپٹ پریکٹسز کھا رہی ہیں ان کے وسائل کو، ان سے جان چھڑانی ہوگی۔ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔
سبجیکٹ اسپیشلسٹ لے کے آئیں. یہ جو دجالی جمہوریت کا فارمولہ تھا آپ نے دیکھ لیا, یو ایس میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا, اس کا رزلٹ جنگ کی صورت میں سامنے آیا. تو خلیفہ اسلام میں جو خلافت کا یا پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں نے بس کہہ دیا تو آپ جو فیصلہ کریں. جو فیصلہ خلیفہ خود سے نہیں کرتا وہ قرآن و سنت سے متصادم ہوگا تو وہ چیلنج ہوگا, وہ کبھی خود سے نہیں کرتا. اللہ اور رسول کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کے مطابق نظام چلتا ہے تو پھر خیر و برکت بھی آتی ہے, خوشحالی بھی آتی ہے. موٹیو یہ ہے. تو موٹیو یہ نہیں ہے کہ اکثریت جو فیصلہ کرے چاہے وہ جنسی بہرہ روی کا ہو یا امینڈمنٹ کا ہو تو آپ اس کو مان لیں. اسلام کا کرائیٹیریا ہے جو فیصلہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہے, وہ حتمی فیصلہ ہے, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ایون اگر آپ کسی ڈسپیوٹ میں پھنس گئے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر کسی کانفلکٹ کو مینج کرنا ہے تو اس کو اللہ رسول کی طرف ریفر کر دو. اگر قرآن و سنت میں کوئی تشفی چیز کھل کے آپ کو نہیں ملتی تو پھر شریعت نے اس میں اجماع بھی رکھا ہے, اجتہاد بھی رکھا ہے. اس میں اصحاب العقد, صاحب الرائے, سبجیکٹ اسپیشلسٹ, وین رکھنے والے, دین کا سمجھ رکھنے والے اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں اور کنٹمپریری سینیریو کے مطابق اس کا سولوشن ڈھونڈتے ہیں. تو اسلام بڑا فلیکسیبل ہے, اس کے اندر یہ اپروچ ہے, وزڈم ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ملک کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں تو یہ فوج ظفر موج سیکٹریز کی, بیوروکریسی کی, وزراء کی, یہ ختم کریں. یہ بوجھ ہے عوام پہ. ایک صاف ستھرا ماڈل خلافہ علی منہاج نبوہ کا نام کوئی بھی دے دیں, اس میں ایسا بندہ ہو جو زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, جو ویژنری بھی ہو, علم بھی رکھتا ہو اور فزیکلی بھی فٹ ہو. قرآن نے کہا یہ نہیں کہ پیسے والا ہی وہ اقتدار میں آئے گا. یہ کرائیٹیریا نہیں ہے. کرائیٹیریا تقویٰ ہے, کرائیٹیریا دین کا فہم ہے, کرائیٹیریا جو ہے وہ قوت ہے, کرائیٹیریا دشمن پہ دھاک بٹھانا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آ جائیں تو ملک ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.